क्या इल्जामात थे, गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया गया और उसी से मुतल्लिका दफ़ा लगाई गई? ये जितनी दफ़ाएं लगी हुई हैं इन सब की मैक्सिमम सजाएं 7 साल हैं। मैं इस बात से ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ये चीज़ करना ठीक है। कुछ रिकवर हुआ इनके पास? उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी, उन्होंने कहा था कि हम अभी मजीद तहकीक और तफ्तीश इस चीज़ में कर रहे हैं और हम मजीद रिकवरी कर रहे हैं। पहले फीस डबल ट्रिपल कितनी फीस चार्ज की डकी भाई से? मेरे नज़दीक मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई बड़ी तुरम खान वाली चीज़ करती है। शायद मुझे ये चीज़ तब लगेगी जब मैं वाकई ही इस ट्रायल से भी उनको इनोसेंट लेके निकलूंगी इंशाल्लाह। NCCIA का जो केस है उसका भी फायदा होगा डकी भाई के केस को? मजीद 3.5-4 करोड़ की उनसे रिकवरी हो चुकी हुई है जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिए हैं, और FIA वालों के पास ये प्रॉपर चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने कैसे रिकवर की हैं, वो भी ट्रायल में सामने आएंगे। नोटिस दिया गया था डकी भाई को, सब हुआ? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है आप भी पढ़ के आए हैं। अरूब जतोई साहिबा को ये पैगाम भिजवाया गया वकील के जरिए कि इतने पैसे दे दें तो हम रिलीफ जो है वो दे देंगे डकी भाई को, चालान में थोड़ी नरमी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ पे मंथलीज भेजने होते हैं। चेक्स उन्होंने जिसके नाम पे करवाए, वहाँ से एक पूरी ट्रेल बन गई जिसकी बेसिस के ऊपर वो चीज़ सामने आ गई। डकी भाई केस में इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या मिला, उनसे क्या रिकवर हुआ और उनकी जमानत में इतना वक्त क्यों लगा? NCCIA गिरफ्तार अफसरान का मुस्तकबिल क्या होगा? इस हवाले से आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर ऑफ डकी भाई बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा। अच्छा बैरिस्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहला सवाल ये है, डकी भाई के स्टार्ट से हम जो केस है उससे आगाज़ करते हैं कि क्या इल्ज़ामात थे, गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया गया और उसी से मुतल्लिका दफ़ा लगाई गई, और ये कब से शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड मैंने बहुत आपके शो के बारे में सुना है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड। सो द थिंग इज़ दैट तारिक साहब, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ बेसिकली आगाज़ कैसे हुई। जी। देखिए 16 अगस्त की रात को NCCI के ऑफिशल्स डकी के जो उनका असल नाम तो सादुर रहमान है, उनको अरेस्ट करते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वो मलेशिया जा रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ। उनको वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन होता है कि जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं एशिया के अंदर, जो सबसे रिनाउंड हैं या आप कह रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है, उनको उन्होंने अवार्ड्स देने होते हैं विद द रिटर्न टिकट ऑफ 27th। सो ही इज़ कमिंग बैक और वो जा रहे होते हैं और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। इस बेसिस के ऊपर कि अगेन उन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स प्रमोट की हैं। अब जब वो उनको अरेस्ट करते हैं तो उसमें NCI के जो 2-3 ऑफिशियल्स हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं और वही इस पूरे इंसिडेंट के गवाह भी हैं। बिल्कुल सही है। सो ये इनका यहाँ से आगाज़ होता है और उसके बाद आपने ये देखा कि किस तरीके से फिर उनके बेल के लिए अप्लाई हुआ, बेल ना हो पाई और उसके बाद परसों उनको बेल मिली है। तो दफात कौन सी लगाई इन्होंने? देखिए दफ़ात इनकी लगी हैं, सबसे पहले जो पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें उनकी दफ़ा लगी हुई हैं 13, 14, 25 और 26, और साथ ही साथ PPC के एक्ट में से उनकी 294B और साथ उनकी एक और दफ़ा लगी हुई है 410 है या सॉरी 420। अच्छा 420 तो हमने जब FIR पढ़ी तो उसके बाद कहा कि 420 लगाने की ज़रूरत वैसे क्या थी? देखिए मैं आपको एक ऑनेस्टली बात कहूँ, ये सारे जो आप अब सवाल पूछ रहे हैं ना, ये सारे अब ट्रायल में डिस्कस होंगे कि क्यों है या क्या है। अभी ट्रायल कल से स्टार्ट होगा। अभी जो बेल की हद तक के इंपॉर्टेंट बात है ना तारिक साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो, क्योंकि हमारे आम लोगों को इस बात की ना थोड़ा मैं चाहती हूँ कि उनको आइडिया हो कि बेल असल में ग्रांट कैसे होती है। बेल एक ऐसा रिलीफ है जो आपका या मेरे जैसे इंसान का एक बुनियादी हक है, वो हम ले सकते हैं बशर्ते कि हम लोगों की क्राइम या ऐसी हरकत हमने ना की हों जो कि बहुत ज़्यादा स्टेट के अगेंस्ट या इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट इस तरह के हीनियस क्राइम्स हों जो बेसिकली प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रहे हों। प्रोहिबिटरी क्लॉज में वो क्लेम्स फॉल करते हैं या वो क्राइम्स फॉल करते हैं जिनके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज होते हैं। ये हीनियस क्राइम्स इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, जो आप ये कह लें जिनकी सज़ाएं मैक्सिमम ये जितनी दफ़ाएं लगी हुई हैं इन सब की मैक्सिमम सज़ाएं 7 साल हैं, ठीक है। और कई ऐसी भी हैं जो 3 से 6 माह और फाइन्स के साथ भी आप छोड़ सकते हैं, और 3 माह से ज़्यादा उन्होंने वैसे ही अपना टाइम पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमने हाई कोर्ट में भी जज साहब को पेश की, जिनमें हमने ये उनको बात बताई और उन्होंने भी बिल्कुल इत्तफाक किया इस बात से कि वहाँ पर यह कहा जाता है कि सबसे कम से कम जो सज़ा है वो आप दें जब इंसान बेल पे हो
ہو اور آپ اس کو بیل پہ چھوڑ دیں. کورٹ تو فیور میں ہوتی ہے, کورٹ فیور میں ہوتی ہے, کیونکہ ایک تو دیکھیں طارق صاحب, ہمیں نا ایک بات بھی سمجھنی پڑے گی, لوگوں کو یہ لگتا ہے پاکستان میں یہ چیز ہوتی ہے. میں انگلینڈ سے پریکٹس کر کے آئی ہوں, میں نے انگلینڈ میں بہت ٹائم گزارا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, وہاں پہ بھی گورنمنٹس کا یا ایون جو کراؤن پروسیکیوشن وہاں پہ ہوتی ہے یا اٹارنی جنرلز جو وہاں پہ اے جی آفس جس کو کہا جاتا ہے, وہ جب لٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا خاص اس بات پہ ایمفسائز ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل پہ دیکھیں کہ بندہ گلٹی ہے یا ناٹ گلٹی ہے. بیل کے لیے آپ جیل کے اوپر نہ تو اتنا برڈن ڈالیں, نہ اتنا آپ اسٹیٹ پہ برڈن ڈالیں, اسپیشلی اس طرح کے جرائم جن میں آپ کے پاس ایسے شواہد موجود نہ ہوں. اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. بیل پہ چھوڑنے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس انسان کے اگینسٹ یا اس کے خلاف کوئی ایسے وٹنسز ہیں جن کو وہ جیپیڈائز کر سکتا ہے, یعنی کہ کیونکہ ان کے انٹرسٹ بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں. اس کیس میں ہمارے پاس ماں سوائے NCCI کے کوئی وٹنسز موجود نہیں ہیں. یہ سائبر کرائم میں تو وٹنسز ڈیوائسز ہوتی ہیں نا. جی ڈیوائسز, اب میں ڈیوائسز پہ آ رہی ہوں, لیکن انہوں نے اپنی FIR میں درج کیا نا اور چلان میں کہ اس سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں اس بات میں جی میں یہ کہتا ہوں, اور میں بس ایک چھوٹی سی بات, جو آپ الیکٹرانک ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت ان کے پاس ہی موجود ہے, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, مطلب اس پارٹی کے پاس. میڈم یہ بتائیں کہ وکیل کا کام ہوتا ہے کہ ریلیف دلوائے ملزم کو یا اپنے کلائنٹ کو. جی, آپ کی ٹیم یا آپ اتنا عرصہ ریلیف نہیں دلوا سکے ڈکی بھائی کو, اس کا مطلب ہے چالان میں کوئی جان تھی کہ جس کی وجہ سے ڈکی بھائی کی ان کیسز میں ضمانت نہیں ہوئی. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بڑے مائنر چارجز ہیں. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں, ہمارا وکالت نامہ تو ڈکی کی بیل سے 3 دن پہلے ہم نے اسے سائن کروایا. اس سے پہلے تو ہم اس کے وکیل بھی نہیں تھے. پہلی ٹیم دوسری تھی, اس سے پہلی ٹیم اور تھی, اس سے پہلی ٹیم اور تھی. ہم تو ابھی 3 دن پہلے. تو یہ ڈکی بھائی کی غلطی ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ؟ نہیں, ان کی بالکل غلطی نہیں ہے, نہ کسی وکلا کی غلطی ہے. دیکھیں, یہی میں آپ کو پروسیس اب سمجھاتی ہوں. میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ لوگ تنقین کرتے ہیں, اپنے دوسرے جو ہیں, اپنے باقی جو لائرز ہیں ان کو بہت زیادہ تنقین کرتے ہیں, اور وہ مجھے بھی بہت تنقین کا سامنا کرنا پڑا. سب نے یہ کہا کہ جی اچھا انہوں نے تو ایسے کیا, ویسے کیا, ایسے کیا, ویسے کیا. ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر پہلی بات اتنی آرگیومنٹس ہوتی نہیں ہیں. ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر جن کی بھی آرگیومنٹس ہوتی ہیں میکسیمم 2 سے 3 منٹ کی ہوتی ہیں, جس کے اوپر آپ نے ریلیف لے کے دینا ہوتا ہے, ریگارڈنگ بیل ہو یا ایون دوسرے بھی میٹرس کے اوپر, کیونکہ ٹرائل میں یا فیکٹس آلریڈی نیچے والی عدالتوں میں ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. بڑی عدالت نے صرف ان کے دیکھ کے چیزوں کے اوپر فیصلے عطا کرنے ہوتے ہیں, یا اپیل کے اوپر کیسز آتے ہیں جن سے دوسری پارٹیز مطمئن نہیں ہوتی ہیں. لوگوں کو یہاں پہ اسٹرکچر کی اصل میں سمجھ بھی نہیں آتی ہے. یہ کوئی وہ پبلک اسپیکنگ والا کورٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے 3 گھنٹے بیٹھ کے دلائل دینے اور جج صاحب نے سننا ہے. ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں کیسز موجود ہیں, اسی لیے ہی ریڈ لسٹ, کاز لسٹ نکلتی ہے, جس میں ریڈ لسٹ ارجنٹ کے کیسز ہوتے ہیں. خیر, وہ ایک قانونی اسٹرکچر پہ ہم بعد میں آتے ہیں. آپ کے سوال کا میں جواب دے دوں. سر, کسی وکیل کی کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھیں, ہر بندہ اپنے کلائنٹ کے لیے, اس کے انٹرسٹ کے لیے بہترین کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایتھکس, مجھے ایٹ لیسٹ جس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے میں آتی ہوں, ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ دوسروں کو بیش کریں آپ. آئی ایم شیور ان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی تو میں نہیں کہوں گی, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس طرح ریلیف نہ مل پائے ڈیو ٹو سم ادر ریزنس. کوئی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہ آئی ہو, یا بے شک کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ججز بھی ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ نہیں, اس کو ٹائم دیا جائے, کیونکہ ابھی مزید جب ہم ان کو رکھیں گے ریمانڈ میں تو شاید ہمارے سامنے مزید اس کیس کے بارے میں چیزیں آئیں, جو کہ ٹھیک بھی ہے, اور سسٹم کو ایسے ہی چلنا چاہیے. مجھے حیرت ہوئی کہ مطلب ڈکی بھائی اتنا عرصہ جیل میں کیسے رہ سکتے ہیں. ہم نے تو دیکھا کہ 302 کے کیسز میں بعض ججز جو ہیں وہ ضمانت لے لیتے ہیں, اور جتنا بڑا وکیل ہوگا کہتے ہیں کہ اتنا بہتر ہوگا آپ کے لیے بھی, کلائنٹ کے لیے, کہ وہ ججز زیادہ وکیل کا فیس دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی آپ کا فیس دیکھ کے انہوں نے ضمانت دی کہ باہر سے پڑھ کے آئی ہیں, لنکسن کی جو ہے نا گریجویٹ ہیں, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے, ورنہ 3 دن پہلے تو 100 دن ڈکی بھائی جیل میں رہے. نہیں سر, ایسی بات بالکل نہیں ہے. آئی ہیو بین ان دس جوڈیشل سسٹم فار پاسٹ 5 ایئرس, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکہ ہمارے ایک ذہنوں میں فطور ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا آرگو کیا آپ نے ہمارے کے لیے؟ سر, میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. جہاں تک بات رہتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریلیف, سر ریلیف دیکھیں, انہوں نے بھی ٹرائل کا اپنا میٹر پورا, اگر آپ ایک بیل کے لیے جب آپ ایک آرگیو کرتے ہیں نا, تو آپ نے دوسری سائڈ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم بیل کیوں نہیں چاہتے گرانٹ ہو. ان کی جو آرگیومنٹس تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی مزید تحقیق اور تفتیش اس چیز میں کر رہے ہیں, اور ہم مزید ریکوری کر رہے ہیں, جو کہ ریکوری ویسے سامنے بالکل نہیں آئی, وہ ایک علیحدہ بات ہے, اور کچھ بھی سامنے نہیں آئی تھی. اور پھر وہ اللہ کی طرف سے بیل ابھی 2 ہفتے پہلے گرانٹ ہو جانی تھی, لیکن ڈیو ٹو جو جج صاحب تھے, ان کی جو ان کی عدالت میں یہ لگا ہوا تھا, ان کی مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ سے بھی وہ 2 ہفتے کیس آگے چلا گیا. پھر وہ جب ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحبہ کے پاس گیا, پھر وہ اس کے بعد دوبارہ اس کو ریفر کرنا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ مزید ٹائم لگ گیا. یہ ٹائم جو تھا یہ کلیریکل 2-3 ہفتوں میں مزید آپ کہہ لیں کہ ٹائم لگا تھا. اگر یہ 2-3 ہفتے پہلے ہو جاتا تو شاید وہ 3 ہفتے پہلے رہا ہو جاتے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ 5 ایک days کلیریکل, بہت زیادہ نہیں ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 22 دن فزیکل رکھنا ہی بہت زیادہ ہے سر. وہ 22 دن فزیکل اسٹارٹ میں ریمانڈ 2 دن اگر جوڈیشل ریمانڈ ملا تھا جی. تو میرے ذہن میں تھا, کیونکہ کرائم کور کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا جی کہ یہ ریمانڈ زیادہ نہیں ملے گا. جی جی لیکن 2 دن, پھر 3 دن, پھر 5 دن, اور جی جی 22 دن کا ریمانڈ. جی جی فزیکل ریمانڈ, جوڈیشل تو بعد میں ہوا تھا. بعد میں ہوئے. ہاں جی. اور میں نے کوئی ایسا کیس پچھلے کچھ سالوں میں نہیں دیکھا کہ جس کے لیے جوڈیشل بھی اتنے دن کوئی بندہ رہا ہو. بالکل سر, ایبسلیوٹلی. اور لیکن کین آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کا میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. سر پروسیکیوشن نے اب جو اپنی تیاری کرنی تھی وہ اب کر لی ہے نا. اب انہوں نے جتنا اپنی طرف سے مواد اکٹھا کرنا تھا. ہمارے پاس ایک بہت بڑی یہ ایج ہے ٹرائل پہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 90 دن ہمارا بندہ 100 دن سے اوپر رکھا ہے, آپ نے نکالا کیا اس میں سے. تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ہے. کبھی کبھار کچھ چیزیں ہونا بھی بہتر ہوتی ہیں کچھ کیسز کے لیے. چارجز ہے گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کیا. جی سر. آپ کے کلائنٹ نے. جی سر. ہاؤ ٹو ڈیفینڈ. سر گیمبلنگ ایپس کو پہلی بات ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب چلان میں جو لکھا ہوا ہے, جو FIR میں درج ہے, انہوں نے جو ان پہ الزامات لگائے ہیں جن ایپس کے اوپر, وہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل میچز, ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا, ہمارے صرف 1 منٹ, ہماری ہر جگہ پہ پروموٹ کیے جا رہے تھے. نہیں, یہ کورٹ اس بات کو نہیں مانے گی. سر پشاور ہائی کورٹ کی ریسنٹ ججمنٹ ہے. میں آپ کی اس چیز میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. آپ پلیز 2024 کی ان کی پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے PSL کے میچز کے اوپر پابندی لگائی تھی, اور یہ 2024 کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے. 2025 میں جا کے یہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے تک ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. SBP آپ کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, FBR ہے, FIA ہے, یہاں تک کہ NCCIوں کے پاس سیکشن 37 پیکا کے انڈر یہ الاؤنس ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کوئی ایسی چیز جو کہ ان کو لگے کہ اسلامک پرنسپلس کے اگینسٹ ہے, یا کوئی ایسی چیز XYG جو ان کو لگے کہ الیکٹرانک کرائمس کمٹ کر رہی ہے جو کہ نہیں ہونے چاہیے, وہ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. ان کے بقول انہوں نے 3 مہینے سے اس بات کے اوپر ریکی کی ہوئی تھی, تو یہ انتظار کس بات کا کر رہے تھے. مزید میں آپ کو بتاتی چلوں, 16 اگست کی رات کو ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, 23 اگست کو جا کے آپ ایپس پہ پابندی لگاتے ہیں. واٹ ور یو ویٹنگ فار؟ یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے, اور آپ یہ پلی لیں گی کورٹ میں کہ چونکہ PSL میں تشہیر ہوئی تو اس لیے میرے کلائنٹ نے کر دی. نہیں, یہ بات بالکل نہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے کلائنٹ نے کی ہے. حتیٰ کہ جو مطلب آپ تسلیم نہیں کریں گی کہ آپ کے کلائنٹ نے کی. the links that have been attached جن میں کہا گیا ہے وہ تو لنکس میں کچھ ہے ہی نہیں. 1xBet ہے سر, وہ تو لنکس میں کچھ ہے ہی نہیں. ایک میں ہے 1xBet 47 لنکس آئی تھنک. جو 27 لنکس اٹیچڈ ہیں ان میں سے کسی لنک کے اندر یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے, یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے. اور میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ بات کہہ رہی ہوں, یہ میں کہہ رہی ہوں. اگین ابھی اس بات کو ہم آرگیو کریں گے, اور اگین وہ فیصلہ جج سامنے دینا ہے, آپ نے یا میں نے نہیں دینا. لیٹ می کریکٹ دس تھنگ. However, as his lawyer, I would definitely argue and I would say کہ ان 27 کے 27 لنکس میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. جہاں تک بات رہی ایک بائنومو ایپ کی, اس کے اوپر بات ضرور ہوئی ہے. بائنومو از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ٹریڈنگ ایپ, جس کی میں آپ کو مزید کہہ دوں, اور ہم مزید اگر اس کا کانٹریکٹ بھی آگے ہم لوگوں, تو اب آبویسلی ہماری ٹرائل میٹر ہے, ہم اس کا پیش کریں گے, اور ہم اس میں مزید چیزیں بھی پیش کریں گے کہ کس طریقے سے وہ ایک ٹریڈنگ ایپ ہے. جس طرح آپ کی فوریکس ہے, جس طرح آپ کی باقی ٹریڈنگ ایپ ہے جن پہ آپ تیل پہ پیسے لگاتے ہو, آئل پہ آپ لگاتے ہو, گولڈ پہ آپ لگاتے ہو, کاپر پہ لگاتے ہو, اور ان کے حساب سے آپ پرائسز اوپر نیچے آپ کر رہے ہوتے ہو, جس طرح کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے. However, اگر یہ کنسیڈرڈ ہو رہی تھی کہ یہ غلط ایپ ہے, تو اس پہ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پہلے ایکشن لے کے اس کو پابندی کرنی چاہیے تھی. آج سے 3 ہفتے نہیں, جب سے ان کا اریسٹ ہوا ہے 23 اگست سے پہلے آپ میرے جیسے لوگ آرام سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اوپر کام کر سکتے تھے, اور ہم آرام سے ٹریڈنگ بھی کر سکتے تھے. However, اس کے بعد اس پہ پابندی لگائی گئی. ہم اس ملک میں سر رہتے ہیں جہاں پہ ٹویٹر پہ پابندی لگائی جاتی ہے اور VPN ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے, تو ہم نے اتنی بڑی ایپس پہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ اسلحے پہ پابندی ہے, اور ایک وہ پسٹل لے کے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے, تو ہم یہ پلی تو نہیں لے سکتے کہ اسٹیٹ نے چونکہ پابندی لگائی ہوئی تھی. سر میں یہی تو بات کر رہی ہوں کہ اسٹیٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی. That's what I'm saying. میں بتا رہا ہوں, چلے اسٹیٹ نے پابندی نہیں لگائی ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ میں جس چیز پہ پابندی نہیں ہے اور وہ میرے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک یا قانون میں وہ چیز اس چیز کی ممانعت ہے, تو میں استعمال تو نہیں کر سکتا. سر اس چیز کو آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتی ہیں, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ہم جب کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں شرعی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے یا ایون حتیٰ کہ اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے, تو ہم یہ کیا کہتے ہیں, تم یہ چیز نہیں کرو گے, اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہم کیا کہتے ہیں, تم یہ چیز نہیں کرو گے, یہ تمہاری اس ڈیکورم کو خراب کر رہی ہے, سوسائٹی کے مورلس کو خراب کر رہی ہے. یا مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی یہ قانونی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے.
لیکن اگر ایک چیز کے اوپر سر لا ہی موجود نہیں ہے, قانون ہی موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا, تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس میں ساد ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایون میں اور آپ جیسے لوگوں کو بھی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. پی ایس ایل کے میچز میں پروموٹ کرنے کے بعد بہت عرصے بعد اس کے اوپر ججمنٹ آئی, جبکہ یہ ثابت ہوا کہ جی یہ چیز ہی غلط ہے. اچھا, یہ بات تو آپ کی بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ پی ایس ایل اور ایک چھوٹی سی بات, آخری بات, اگین میں اس بات سے یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں کہ یہ چیز کرنا ٹھیک ہے, لیکن وہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا یہ ہم ٹرائل میں ثابت کریں گے. جی ٹھیک. اچھا, ویسے پلی لی جا سکتی ہے کہ چونکہ زید نے بکر نے کیا تو اس وجہ سے میں نے کر لیا, اور کورٹ اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے؟ سر کورٹ اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتی ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے اس کے لیے آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اس معاملے میں آپ کو فائن بھی درج کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کورٹ خود اس چیز کے اوپر مزید بحث کرے گی اور آگے پارلیمنٹیرینس کو تجویز بھیجے گی کہ اس کے اوپر آپ قانون بنائیں اور اس پہ پابندی لی جائے تاکہ مزید اس چیز کو کنٹرول کیا جائے, نہ کہ اس چیز کو مزید پھیلایا جائے. سوشل میڈیا پہ آپ کے چرچے ہیں کہ ڈکی بھائی کو آپ باہر لے کے آ گئی ہیں. اللہ نے عزت ڈکی دی بھائی ہے. باہر آ گئے ہیں, بالکل صحیح. ہمارا پوڈ کاسٹ بھی 2-3 دن اس لیے لیٹ ہوا کہ آپ وہاں بزی تھی. اچھی بات ہے, مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ NCCI سو پرسنل ود ڈکی بھائی, مطلب اتنا زیادہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. میں نے خود انٹرویو کیا, بہت سے لوگوں نے کیا, تو اس میں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بچے بگاڑ دیے, سرفراز صاحب کہتے تھے, اور وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے مطلب ان کی پوری ٹیم فرشتہ ہے. وہ بھی بعد میں ثابت ہو, اس پہ آتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں عوام کے لیے کہ یہ 100 دن پہلے ریجیکٹ ہوئی ہے نا بیل, تو اگر بیل ریجیکٹ ہوتی ہے, عام فہم آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چالان میں جان ہے, ریکوری ہو رہی ہے اور کچھ رہ گئی ہے. کچھ ریکور ہوا ان کے پاس؟ سر میں آپ کو جیسے ابھی بتا رہی ہوں کہ انہوں نے جو فزیکل لیا ہی تھا نا, وہ اسی لیے اسی ٹائم پہ لیا تھا کیونکہ اپیرنٹلی وہ کچھ اس میں سے ریکور کرنا چاہتے تھے. جو انہوں نے ان سے لیے, جو ان کا لیپ ٹاپ لیا, جو انہوں نے ان کی وائف کے فونز لیے, جو انہوں نے ان کے فونز لیے, وہ ان کے پاس آج ٹو ڈیٹ تک ہیں, موجود ہیں, اور انہوں نے اس میں سے کچھ بھی پیش نہیں کیا. کوئی چیز سر وہ چیز پیش کی جو انہوں نے چلان میں درج کی ہوئی تھی, لیکن وہ تو تب سے 17 اگست سے چل رہی ہے. اس کے بعد مزید اس میں ایڈیشنل چیزیں نہیں آئی, بس آئیو ٹائم لیتے رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کے لیے. اچھا, قانون کیا کہتا ہے کتنا ٹائم دیا جانا چاہیے؟ میں نے تو دیکھا ہے پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کے بعد ریمانڈ نہیں ملے گا. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن دا تھنگ از دیٹ دیر آر سرٹن کیسز, جیسے کچھ ایسے کرائمز ہوتے ہیں سر جو نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کے اوپر نیا کام ہو رہا تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. حتیٰ کہ جو آپ کا پیکا کا ایکٹ ہے نا, اس میں بھی 2025 کے بعد یہ جو جنوری سے پہلے تھا نا, جو اوفینسز درج بھی کیے گئے ہیں, جو ان پہ لگائے بھی گئے ہیں, جو شکیں لگائی گئی ہیں, وہ اس سے پہلے بیلیبل اوفینسز تھیں. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں تو شاید ان کو بیل ایز اے رائٹ آف گرانٹ امیجیٹلی ہو جانی تھی. 2025 جنوری کے بعد ان کو نان بیلیبل بنایا گیا ہے. اور حالانکہ جو یہ چیزیں, ویسے میں آپ کی نالج کے لیے بات بتا رہی ہوں, جو یہ چیز جو اپیرنٹلی جو ویڈیو کلیمز کی جا رہی ہیں وہ 2025 سے پہلے کی جا رہی ہیں, ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. یہ بھی ہم نے آرگیو کرنا ہے, دس از اے ریٹروسپیکٹیو لا, یعنی ٹائم بارڈ کا فائدہ ہوگا. ریٹروسپیکٹیو, جو قانون آپ بعد میں امپلیمنٹ کرتے ہو اور جو چیزیں پہلے ماضی میں ہوئی ہوتی ہیں, یہ بھی چیز ہے. لیکن یہ مجھے اب میں نے بتا دیا آپ کو کہ دس از آلسو گوئنگ ٹو بی اے ٹرائل. پتہ چل گیا کہ آپ آرگو کیا کرنے والے کورٹ میں. لائر بنی ڈکی بھائی کی, کس نے رابطہ کیا آپ سے, کون آیا آپ کے پاس؟ اروپ جتوئی آئیں؟ جی سر, پہلے ہم لوگوں نے اروپ کا ہی کیس فائل کیا تھا جو انہوں نے NCCI کے خلاف کیا ہوا ہے. ہم لوگ اسی کو ہی کنٹیسٹ کر رہے تھے. جب انہوں نے وہاں پہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ والا کیس, انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تو NCCI کو ہتھکڑیاں لگوا دی ہیں, تو کہا کہ یہ بھی آپ کنٹیسٹ کریں. سر بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, میں اس کے اوپر مزید نہیں کہوں گی, بس کہوں گی اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور دوسری بات یہ بھی بات نہیں ہے سر, دیکھیں اگر آپ یہ چیز, میں یہ بات کرتی ہوں کہ قانون ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وٹنسز کے اوپر اور ثبوت کے اوپر چلتے ہیں, اور ایز لانگ ایز آپ کنونس کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو دائی لا, نو دائی فیکٹ, نو دائی جج. یہ ہم لوگوں کو انگلینڈ میں سکھایا جاتا ہے, اور ہم لوگ کبھی کبھار ججز کی عدالتوں میں جا کے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جج کا مزاج کیا ہے, تاکہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے اس طرح آرگیومنٹس دے سکتے, اور تبھی آپ کو مزہ بھی آتا ہے چیزیں کرنے کا. کیس جو ہے وہ جج کے مزاج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. سر نہیں, یہ ایک ججمنٹ کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. آبویسلی آپ نے فیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں, وٹنسز دیکھنے ہوتے ہیں, سب چیزیں دیکھنے ہوتے ہیں, وہ شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جج کے مزاج سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ آپ کی آرگیومنٹس کے اوپر جائیں گے, کیا یہ وٹنسز کو بلائیں گے, کیا یہ کیا کریں گے, یا کس طرح اس کیس کو لے کے چلیں گے. ڈائریکشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے, اور آپ جج کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, اور آپ جج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہو. اور یہ ایون یہاں پہ بھی ہمیں اسٹڈی میں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ یہ کرنی چاہیے, کیونکہ سر دیکھیں ایک جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کا کوئی 20-30 سال کی پریکٹس ہوتی ہے. وہ ایسے نہیں ایک دن اٹھ کے
جج بن جاتے ہیں. لیکن ہاؤ ایور دا تھنگ از دیٹ سر ان کا ایک روز کا یہ کام ہے, معمول ہے, اور ان کا ایک طریقہ کار سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے لے کے جانا ہوتا ہے. کبھی کبھار وکیل اپنے انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور جج اس چیز سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اینڈ یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ. تو میں یہ صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ جسٹس کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی کامیاب کر دیتے ہیں. ڈکی بھائی کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی, 100 دن بعد, جی. 98 دن بعد آپ مل گئیں, ضمانت ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ کیس بڑا پیچیدہ تھا اور ٹکریں مار لی تھی ہر جگہ پہ, ہر وکیل کا دروازہ کھٹکھٹا لیا تھا. آپ تک آتے آتے پہلے فیس ڈبل ٹرپل کتنے ٹائم زیادہ ہو گئی تھی؟ کتنی فیس چارج کی ڈکی بھائی سے؟ سر دیکھیں فیس کی بات نہیں ہے, بات ہی ہوتی ہے کام کی بات ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے نہیں بڑا کام کیا نا, نہیں, تو آپ کا پیشہ ہے, پروفیشن ہے, اور یو ہیو رائٹ کہ آپ ان سے ڈسکس کریں گے میں یہ کروں گی اور اس کے بعد یہ لوں گی. نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہی ہوں, ریئلائزنگ واٹ دے ہیو بین تھرو پرسنلی ایز ویل. اور مجھے جب اس بات کا علم بھی تھا کہ انہوں نے بہت چیزیں سفر بھی کی ہیں, اور ریئلائزنگ کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, تو آبویسلی آپ نے اس حساب سے ہی چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں بہت بڑا کام, میں اس وجہ سے اس چیز کو سمجھتی نہیں, کیونکہ میرے نزدیک یہ بیسک آرگیومنٹس تھیں جو میں نے دی ہیں. میرے نزدیک مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی بڑی ترم خان والی چیز کرتی ہے. شاید مجھے یہ چیز تب لگے گی جب میں واقعی اس ٹرائل سے بھی ان کو انوسینٹ لے کے نکلوں گی انشاءاللہ. اور لگ رہا ہے کہ انوسینٹ لے کے نکل جائیں گی سر, اللہ تعالیٰ پہ, کیونکہ NCCIA کا جو کیس ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا ڈکی بھائی کے کیس کو, ریلیف تو ملے گا. ڈیفینیٹلی ہوگا سر. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اریسٹ بھی میں کرنے آؤں, آپ پہ کیس بھی میں درج کروں, اور پھر جب اسے جج پوچھے ہاں جی طارق صاحب دے اگینسٹ بکاؤ کہ کہڑے بندے نے جنہوں نے انہوں نے بیان خلاف دیتا ہے, تو میں کہا میں ہی ہاں بھائی, اور تو کوئی نہیں گا. تو پھر بات میرا نہیں خیال کہ کوئی پیچھے رہ جاتی ہے, انلیس اینڈ انٹل دے کم اپ وتھ سم تھنگ, جس کے لیے میں ایکچولی جاننا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے. میں دیکھنا چاہتی ہوں, میں خود بھی بڑا کیوریس ہوں کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسی کیا چیز ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے سامنے تو سر سیدھی سی بات ہے کچھ ایسی چیز نہیں آئی. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ اروپ جتوئی کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں تو برائبری بھی لی گئی, اس میں تو بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے. جی سر. اس کیس کا آپ پورا پرسپیکٹو بتائیں, سمجھائیں ہمیں کہ کیا ہوا تھا سارا معاملہ. سر میں آپ کو اس میں بھی لے کے چلوں گی, کیونکہ اس میں بھی ٹو بی ویری آنیسٹ ہم شروع میں اس میں بھی نہیں تھے, ہم اس میں بھی لاسٹ اسٹیجز میں ہی آئے ہیں. اور اس میں بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جب ان کے ریمانڈز لینے تھے ہم تب آئے ہیں. اس سے پہلے جو انہوں نے درج کر لیا تھا اس پہ ہم لوگ نہیں موجود تھے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگوں نے ان لوگوں کے, جس میں شعیب ریاض صاحب تھے, جن میں مزید اور بھی لوگ ہیں, سلمان تھے, زرار صاحب ہیں, اور بھی بیشتر لوگ ہیں, 7 لوگ ہیں جو کہ دے ہیو بین اریسٹڈ اینڈ ان دس رسپیکٹ, اور وہ ابھی تک جوڈیشل بیل پہ ہیں. وہ فزیکل 11 دن کے لیے رہے, ہم لوگ ہی ان کا 11 دن کا فزیکل کنٹیسٹ کرتے رہے, جس میں آئیو نے ان کے خلاف, جو کہ FIA سے تھے, انہوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ شواہد دیے. انہوں نے خالی وہی 90 لاکھ نہیں بتائے جو انہوں نے اروپ سے ریکور کیے, یا ہم لوگوں نے ان کو ریکور کرا کے دیے, یا انہوں نے ایز اے رشوت لیے. بٹ ادر دین دیٹ انہوں نے مزید 3.5-4 کروڑ کی ان سے ریکوری ہو چکی بھی ہے, جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیے ہیں. اور FIA والوں کے پاس یہ پراپر چیزیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے ریکور کی ہیں, وہ بھی ٹرائل میں سامنے آئیں گے. 3.5 کروڑ روپے یہ صرف ایک کیس کے حوالے سے رشوت لی گئی؟ نہیں سر, ایک نہیں, مختلف کیسز. اوکے, یعنی صرف ایک کیس پہ نہیں, مختلف کیسز میں رشوت لیتے تھے. اور انہوں نے یہاں پہ مطلب وہی پولیس والا حساب کر لیا, سو کالڈ. بالکل مطلب جیسے اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہاں پر بھی وہی تھے جو دوسرے سسٹم میں بیٹھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل سر, لیکن سر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے. اگر ہم سسٹم کی ہی بات کریں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مدعی خالی اروپ نہیں ہے, FIA بھی ہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں سسٹر ایجنسی بھی ان کے اگینسٹ گئی, یہ بھی بہت بات ہے. دیکھیں ہمیں ہر پہلو دیکھنا چاہیے نا, ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے. جیسے کاروائیاں کر رہی ہے, جیسے CCD نے وہ جاوید انسپیکٹر جو ملوث تھا اس کو پکڑا, اس کے ساتھ ساتھ بلال قیوم ایک SP تھے, ان کو نوکری سے برخاست کیا. بالکل, ایبسولوٹلی. ابھی FIA بھی ویسے ہی کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. سر وہ تو دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سارے لوگ مل کے اس طرح کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں سسٹم اوور نائٹ بہتر ہو جائے گا, لیکن بہتری آ جائے گی. اور سر میں اس میں ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. ہمارے اندر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کے حالات ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ وہی بات ہے آپ نے سسٹم سے لڑنا کیسے ہے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو آپ کا ساتھ دیں گے اس چیز میں, اور میں اس چیز میں بہت ایڈمنٹ ہوں کہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پریشرائز بھی کیا ہوگا آپ کو کسی نے؟ نہیں سر, پریشرائز تو کسی نے نہیں کیا. نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی پریشر نہیں آیا. اور میں ویسے بھی اگر آئی بھی تو میں لیتی نہیں ہوں, میں بہت دلیر انسان ہوں. اچھا جی. تو ابھی NCCIA کے جو ڈائریکٹر ان کا ریمانڈ چل رہا ہے, ابھی ضمانت انہوں نے دائر کی تھی, میرے خیال نہیں ہوئی ضمانت,
اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ سر ابھی ہم لوگوں نے کرنا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے جو اروپ سے ریلیٹڈ ہے، جو باقی ہیں ان کو ہم لوگ کنٹیسٹ ان میں نہیں سے کریں اروپ گے. سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو لاہور آفس میں بیٹھتے تھے، جو چودھری سرفراز صاحب کی ٹیم تھی، جی. جو جن میں 5 لوگ ہیں، اور جو 2 سارم اور عثمان ہیں، ان کا میٹر اسلام آباد والا ہے. سر جی، جو اسلام آباد والا میٹر ہے اس کو ہم کنٹیسٹ نہیں کر رہے، اور لاہور والے میٹر میں بھی ہم 3-4 لوگ ہیں جن کو ہم کنٹیسٹ جس میں کر رہے شعیب ہیں. ریاض ہے، شعیب ریاض ہے، سلمان ہے، زرار ہے، اور 2 اور لوگ ہیں. 5 لوگ ایڈیشنل جی ڈائریکٹر. جی سرفراز صاحب بھی اسی میں ہیں. جی 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 کیونکہ وہ ڈکی بھائی کے حوالے سے بڑے پسند جی تھے. جی انٹرویوز تو ان کے دیکھے ہوں گے آپ نے جی جی. کہ مطلب وہ ایسا لائم لائٹ میں آئے کہ اس کے بعد وہ گم ہو گئے. سر دیکھیں، میں اس چیز کے اوپر صرف ایک ہی بات بولوں گی کہ انسان بہت زیادہ چیزیں لائف میں کرتے ہیں. انہوں نے شاید وہ اپنا نوبل ایک پروفیشن کیری آؤٹ کر رہے تھے، اور وہ شاید اپنے طور پہ سمجھ رہے تھے کہ میں صحیح طریقے سے کر رہا تھا. اور میں صرف اس میں ایک ہی بات بولوں گی کہ انسان کو میں نے شروع میں بھی ابھی 10 منٹ پہلے ایک بات کیا طارق صاحب، میں نے کہا کہ اپنے کام کے ساتھ وفا کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں پکڑ ہو جاتی ہے. جب انسان یہ سوچ جاتا ہے نا کہ نہیں میں تو سب کا انداتا خدا ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہونا ہے، اس میں لوگوں کو ہراساں بھی کر رہا ہوں، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہوں، میں کسی کو ایسے الفاظ بول رہا ہوں جو مجھے نہیں بولنے چاہیے، تو اس میں چیزیں پھر آپ کو اوپر ریفر بیک کرتی ہیں. کسی کی پکڑ جلدی ہو جاتی ہے، کسی کی دیر ہوتی ہے. اچھا، مجھے ایک سالڈ آنسر چاہیے اس بات کا، جی. کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ عدالت نے جی کئی بار ڈکی بھائی کی ضمانت ریجیکٹ کی، جی اور ایک جج نے تو معذرت بھی کی سننے سے. جی جی. کیوں؟ سر دیکھیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا ویسے اتنا ہوا کیوں بن رہا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کسی عام بندے کے معاملے میں یہ شاید ایک معمول کنسیڈر ہوتا. اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. سر نچلی عدالتوں میں اٹس اے تھنگ کہ جب آرگیومنٹس آپ دے رہے ہوتے ہو تو کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ان کو مزید اس چیز کے اندر ٹائم چاہیے. دوسری جو پروسیکیوشن کہتی ہے کہ ہم نے اس بات پہ چیزیں کرنی ہے. دیکھیں نا سر، دوسرے اینڈ میں ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے، ہم نے مزید اس چیز میں کرنا ہے. بیل تو جب انہوں نے 22 دن بعد وہ فزیکل تو دیکھے نا ان کا چلا اتنی دیر، جو کہ آبویس ہی بات ہے ایک عام انسان سے زیادہ چلا. بیل کے لیے تو انہوں نے تب درج کرنا تھا نا جب انہوں نے جوڈیشل ہونا تھا. تو جوڈیشل کے وہ اگلے دن بیل اگر درج اپلائی کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے نچلی والی عدالت کہہ دے، ایک منٹ، کہ نچلی والی عدالت کہہ دے کہ جی ابھی آپ 3-4 دن ان کو مزید جوڈیشل میں رکھیں، شاید کوئی چیز سامنے آ جائے. دوسری عدالت کہہ دیں چلیں آپ اس کو 3-4 دن رکھیں، شاید مزید سامنے چیز آ جائے. یہ تو ایک جج کا اختیارات ہیں اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگین کتنی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے، یہ ظاہری سی بات ہے، آپ کے پاس ایک تعین ہونا چاہیے. لیکن ہاؤ ایور اس طرح کے کرائمس میں، کیونکہ کبھی کبھار میں نے آپ کو بتایا کہ جو نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ججز کو بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک الیکٹرانک چیز ہے تو اس کو شاید ڈسکوری میں میموز تیار کرتے بنتے کرتے ٹائم لگے گا، تو چلیں آپ یہ ٹائم لے لیں. تو اگین یہ ججز کا اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات رہی کسی کی کیس نہ سننے کا ریزن، سر ہائی کورٹ میں ایسا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ روز ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے سامنے کبھی کبھار چیز آ جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسی بات، وہ اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، بالکل یہ کر سکتے ہیں. کوئی ججز کے ریمارکس آپ کو یاد ہیں ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے؟ اتنی دفعہ پیش ہوئی ہیں آپ، کوئی ریمارکس یاد ہیں ان کے؟ سر آپ بیل ریجیکٹ کرنے کے پوچھ رہے ہیں؟ بیل ہونے کے، بیل ریجیکٹ سر بیل ہونے کے تو آبویسلی مجھے یاد ہے، وہ تو میں نے ہی کرائی، وہ تو مجھے پتہ ہے. ریجیکٹ ہونے کے سر کیونکہ اس ٹائم پہ دوسرے وکیل تھے، لیکن ظاہر ہے ہم نے وہ بیلیں پڑھی ہیں، ہمیں ریزن پتہ ہے، ہمیں ریزنس پتہ ہیں. سر نچلی والی عدالتوں میں جو ہم لوگوں کا یہ جب ریجیکٹ ہوئی تھی سب سے پہلے والے کورٹ سے، میجسٹریٹ کورٹ سے، اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیٹ ہی از اے بگ انفلوئنسر، جو آپ کو سرفراز صاحب نے بھی بتایا، تو ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے لوگوں کے اوپر. ہینس ابھی ہم مزید ٹائم چاہتے ہیں کہ آئی او کے پاس ہو، اور وہ اگر انویسٹیگیشنس اپنی کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اگر انہوں نے کچھ ان سے ریکور کرنا ہے تو کر لیں. اس وجہ سے ہم ان کو بیل گرانٹ نہیں کر رہے. جو اگلی جو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس آیا انہوں نے بھی اپنے ملتے جلتے ریزنس ہی دیے، کیونکہ ان کو بھی یہ لگتا ایگزیکٹلی. اب سر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں ججز بھی بیچارے خدا نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہری سی بات ہے روز کا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دونوں پارٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جب وہ ایک دفعہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو اگر دوسرے کو ٹائم چاہیے تو وہ کر لیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہم نے بھی تو 11 دن لٹرلی اس لیول کے، اس درجے کے لوگوں کا فزیکل ہونے دیا، تو وہی جج نے ہمیں گرانٹ کیا نا. تو انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ کام کریں. حالانکہ ان کو پتا تھا دوسرے اینڈ میں ایف آئی اے موجود ہے، وہ اپنا کام زیادہ ڈیلیجنٹلی کر سکتے ہیں اور ان کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی ٹائم دیا. تو سر بیل کے بھی نا کچھ نکات ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے چلتے ہیں، اور وہ جب ہو جاتی ہے تو بلکہ جس پارٹی کا زیادہ دیر ہوا ہوتا ہے اس کو زیادہ ایج ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا تو آپ نے کیا نکالا ہے پھر ہماری. بالکل ایبسلیوٹلی. جہاں تک بات رہی سر کہ ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیل میں آرگیو کیا، بڑی سمپل سی ہم لوگوں نے باتیں آرگیو کی، جس کو
کوئی بھی وکیل پڑھ کے جائے یا اسٹڈی کر کے جائے تو وہ کر لیتا. ان میں ہم نے سمپل ایک بات بتائی کہ ہمیں یہ ایک نان بیلیبل آفینس ضرور ہے لیکن یہ ایک پروہیبٹری آفینس نہیں ہے, نان پروہیبٹری آفینس ہے. نان پروہیبٹری آفینس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہے جہاں پہ اگر میکسیمم سزا 7 سال کی ہے اور منیمم سزا کو دیکھا جائے گا. منیمم سزا وہ آلریڈی کاٹ چکے ہوئے ہیں تو ہینس ان کو بیل گرانٹ ہونی ہی ہونی تھی. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا 22 دن فزیکل رہ چکا تھا جو کہ بہت بڑی بات ہے, اور اتنے دن آگے جوڈیشل بھی رہ چکا تھا جس نے ریکور کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب ان کے خلاف کوئی چیزیں آئی ہی نہیں تو مزید بیل کی گنجائش کیوں, مزید ان کو ریمانڈ کی گنجائش کیوں دی جاتی؟ تو یہ 3-4 بیسک باتیں تھیں, اور جج دیکھیں سر ان کا یہ روز کا کام ہے. ابھی الیکٹرانک گیجٹس کون سے ہیں, ڈیوائسز کون سی ہیں جو ابھی بھی این سی سی آئی کی سر ان کے آئی فونز ان کے پاس ہیں, ان کے پاس اب وہ ایک پورا ایک ریکوری میمو تھا میرے پاس, اب وہ میں تو وہ پھر پڑھنے بیٹھ جاؤں گی, لیکن اس میں دیر آر لاٹ آف تھنگ. ان کا لیپ ٹاپ موجود ہے, ان کے کارڈز موجود ہیں, کریڈٹ کارڈز موجود ہیں, ان کے اس میں والیٹ موجود ہے, اس میں ان کی وائف کے فونز دونوں موجود ہیں. اچھا, وائف کے فون بھی نہیں دیے گئے؟ نہیں, وہ بھی دونوں ان کے پاس ہی ہیں, سب کچھ ان کے پاس. اچھا, نوٹس دیا گیا تھا ڈکی بھائی کو, سب ہوا؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو ریز دس کویشچن. اس کا مطلب ہے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں. سر سیدھی سی بات ہے, اس بات پہ بھی ہم نے آرگیو کیا تھا, یہ بھی پوائنٹ آپ نے مجھے یاد دلایا. سب سے بڑا سر یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی نوٹس ان کو سرو نہیں کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ جس کا گھر پورے یوٹیوب پہ آبویس ہے, نظر آ رہا ہے, آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو نوٹس سرو کیا ہوتا تو آپ کے پاس اس کی کوئی کاپی موجود ہوتی؟ اس نوٹس کی کوئی کاپی ان کے پاس موجود نہیں ہے. انہوں نے کوئی ان کو نوٹس سرو نہیں کیا. کورٹ میں پریزنٹ کیا انہوں نے؟ سر جو انہوں نے کورٹ میں کیا تھا وہ ایک انویسٹیگیشن یا آپ انکوائری لیٹر کہہ لیں. جو انکوائری لیٹر تھا, اور نوٹس میں فرق ہوتا ہے, وہ بہت فرق ہوتا ہے سر. اور ایک دفعہ انہوں نے میری جب 7 سے بات ہوئی تھی, اس نے مجھے خود جیل میں ایڈمٹ کیا تھا. اس نے کہا امرت مجھے ایک دفعہ سرو ہوا تھا نوٹس, میں نے اوور اسپیڈنگ کی تھی اینڈ آئی واز گوئنگ ٹو گجرانوالا, اور مجھے وہاں پہ پولیس سرو کیا گیا تھا, اور یہ 2019 کی 20 کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا تھا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ہاں جی مجھ سے اوور اسپیڈنگ ہو گئی تھی تو یہ پیسے ہیں, یہ کیا. تو کہتے ہیں اگر مجھے یہ پہلے کرتے یا بتاتے تو میں ایٹ لیسٹ آ کے ان کو جواب تو دیتا نا کیا ہے اور کیسے نہیں ہے. مجھے تو کوئی نوٹس نہیں سرو کیا گیا. اچھا, نوٹس بھی ایک نہیں دیا جاتا, میں کہا 3 نوٹس. جی سر بالکل, ایبسلیوٹلی. ایک نوٹس کے بعد این سی سی آئی یہ کاروائی نہیں کر سکتی. لیکن اپیرنٹلی وہ نوٹس بھی نہیں تھا, وہ ایک انکوائری تھی جو کہ گاڈ نوز کہ انہوں نے کہاں سرو کی, کیسے کی, کیا تھا اس میں, کسی کو کچھ نہیں پتا. اور سر میں ویسے جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں, نوٹسز سرو کرنے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے اگر کسی تک نہیں میسج پہنچانا نا, تو آپ چاہیں تو آپ نہ بھی پہنچائیں اور آپ یہ بات دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے نوٹس سرو کیا تھا. جیسے سمن آتے ہیں عدالتوں سے. بالکل, ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, نوٹس کوئی سرو نہیں ہوا, یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے آپ کا. بالکل صحیح ہے. اچھا, جو باقی نوٹسز سرو ہوئے, مطلب ڈکی بھائی کیس کے بعد انہوں نے رجب بٹ کو نوٹس دیے, ندیم نانی والا ایک یوٹیوبر بنا, بہت سے ہیں سسٹرولوجی سر, مجھے اتنے زیادہ ہیں, مجھے قسم سے آدھے زیادہ تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے. تو کیا ان سے بھی کوئی مالی فوائد حاصل کیے گئے؟ سر دیکھیں, ابھی تک تو ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں اتنی بڑی ایکوزیشن کسی پہ نہیں لگاؤں گی, اور نہ ہماری نالج میں اس چیز کی ہے. ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ اس کیس کے ساتھ کنسرن تھا, تو اس کیس تک جدھر تھا تو وہاں تک تو ہمارے علم. اچھا, اروپ جتوئی سے جو پیسے لیے گئے وہ ایک شو روم کے ذریعے لیے گئے, ٹاؤٹ تھا درمیان میں کوئی؟ سر بیسکلی انہوں نے جو پیسے لیے تھے ان کا ایک فرنٹ مین ہے سلمان, انہوں نے اس کے تھرو یہ لیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا ٹیک کیئر آف یا ٹیکن کیئر آف, وہ جب ہم لوگ کر لیتے ہیں اس طرح, انہوں نے کہا کہ آپ ایک شو روم میں پیسے رکھوا دیں, اور جس شو روم میں انہوں نے رکھوائے انہوں نے کہا کہ بس جی میرے پیسے آئیں گے تو آپ نے یہ کر لینے ہیں. یہ شعیب صاحب کے کوئی جاننے والے کسی دوست کا تھا. پک سلمان صاحب نے کیے تھے, انہوں نے آگے ان کو انوالو کر کے وہاں پہ رکھے. اب وہ بندہ اتنا انوسینٹ تھا, جس بندے کے پاس انہوں نے رکھوائے انہوں نے خود کال پہ بتا دیا کہ بھائی جی انہوں نے یہ کیا تھے, کیا تھے, کیا. وہ بات بھی ہمارے سننے میں بعد میں آئی کہ انہوں نے بتا دیا ان کو کہ انہوں نے اتنے پیسے ان کے لیے رکھوائے بھی تھے. اس نے بندے نے خود ہی بول دیا, کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا, ہی واز جسٹ اے گارڈ ٹائپ پرسن جس کو نہیں اتنی نالج تھی. بس اس نے کہا کہ ایک امانت آئی ہے سر کی, وہ ان کے دوست کی آئی ہے جن کا یہ شو روم ہے, تو جی ہم نے ان کو دینی ہے. وہ دوست ان کے شعیب صاحب تھے, تو وہ اس طرح چیزیں انفولڈ ہونا. اچھا, میں نے یہ بھی سنا کہ اروپ جتوئی صاحبہ کو یہ پیغام بھجوایا گیا وکیل کے ذریعے کہ
اتنے پیسے دے دیں تو ہم ریلیف جو ہے وہ دے دیں گے ڈکی بھائی کو, چالان میں تھوڑی نرمی کر دیں گے, یا کچھ ایسا ہوا تھا؟ جی سر, یہ بالکل صاحبہ اقرار کرتی ہیں اس بات؟ جی سر, وہ بالکل اس بات کو اقرار کرتی ہیں, اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ شاید یہی ریزن ہے کہ ان کو کیا گیا ہے. کیونکہ سر دیکھیے, جس کے اوپر گھر کے اوپر معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ آن دا اسٹیج آف اٹ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ہم لوگ اتنی دیر سے یہ ایک چیز چل رہی ہے, اتنی دیر سے ان کو جوڈیشل بھی نہیں کیا جا رہا, تو شاید پتہ نہیں اب اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, حالانکہ کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی. تو جیسے بندہ اس ٹائم پہ ڈر کے یہ بات کہہ دیتا, اچھا یار چلو ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, بس جی ہمیں بتا دو کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ہم ٹرائل میں کنڈکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آن دا فیس آف اٹ ہمارے بندے کو ایٹ لیسٹ جوڈیشل کرو یا یہاں سے تو نکالو نا. تو جی بالکل یہ بات ان تک پہنچائی گئی تھی, جس کی بنا کے اوپر انہوں نے پھر آگے پیسے ان کو دیے تھے. اچھا, پیسے بھی دیے تھے. بالکل. تو اتنا بڑا بولڈ اسٹیپ کب لیا انہوں نے؟ کوئی ان کے پاس ثبوت آ گیا تھا, کوئی کال ریکارڈنگ آ گئی تھی؟ سر جب انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تھا تو اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جب آخری 30 لاکھ دیے تھے نا, 60 لاکھ تو کیش میں دیا تھا, اس کا ریکارڈ ان کے پاس ایسا اس طرح نہیں تھے, بینک نوٹ سے بینک کے نمبرز وغیرہ تھے, لیکن پھر بھی جب آپ چیکس دیتے ہو نا, تو چیکس انہوں نے جس کے نام پہ کروائے وہاں سے ایک پوری ٹریل بن گئی, جس کی بیسس کے اوپر جو 30 لاکھ کے چیکس تھے, جس کی بیسس کے اوپر وہ چیز سامنے آ گئی, وہ انہی کے ہی شعیب ریاض اور انہی کے جو فرنٹ مین تھے ان کے نام کے چیک تھے. جی, اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس پورے گراؤنڈز بن گئے تھے. تو یہ بھی مشورہ ان کو کسی نے دیا ہوگا, ایک بڑی بات ہوتی ہے نا, ایک عورت اتنا بڑا اسٹیپ. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک جنرل پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سے پہلی دفعہ پیسے لے رہے ہو تو نا آپ کہتے ہو کیش میں دو, پھر اگلے کو ہوتا ہے چلو یار اگلا ڈر گیا بن گیا تو کوئی بات نہیں, اگلا ہم بینک میں بھی لے لیتے ہیں, خیر ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے سب سے بڑی غلطی NCCIA کے ان لوگوں نے کی جو رشوت لے رہے تھے انویسٹیگیشن ٹیم کہ انہوں نے بینک سے لے لیا, ٹرسٹ کر لیا اور کیش کے چیک کے ذریعے, مطلب اگر پھر مطلب باقی بھی پھر 30 اس طرح لے لیتے تو پھر ذرا مشکل یہ چیز ہو جانی تھی. لیکن اگین ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 9 ملین گئی ہے, 9 ملین ریسیو کی شعیب ریاض نے. اور اس میں یہ دیگر لوگوں کا لنک آپ نے کیسے ڈیولپ کیا؟ سر اگین وہ جب ایک بندے کو آپ لیتے ہو, پھر اس کے بعد وہ دوسرے چین ڈیولپ کرتے ہیں, پھر وہ دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں. یہ FIR میں سارا لکھا ہوا ہے کہ کس نے کس کو پیسے دیے, پھر کس نے کس کو دیے, پھر کس نے کس کو 5 کس کا تھا, 10 کس کا تھا, 20 کس کا تھا, 30 کس کا تھا, سو اینڈ سو. تو جتنے انویسٹیگیشن ٹیم نے پیسے لیے سب سے زیادہ حصہ تو ظاہر ہے چودھری سرفراز صاحب کا ہوگا. سر دیکھیں ظاہری سی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ہم سب سے زیادہ وہاں پہ بھیجتے ہیں, اور ہم لوگوں نے منتھلیز وہاں پہ بھیجنے ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے ہیڈ کوارٹرز بھی بھیجنے ہیں؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ منتھلیز بھیجنے ہوتے ہیں. تو اب ظاہری سی بات ہے پھر ان کے اب ہوتے ہوں گے اس چیز کے اندر, پر ہمارا تو غرض ان لوگوں کے ساتھ تھا نا. ابھی تو ہم مزید ادھر ڈگن کریں تو پھر پتہ نہیں کیا ہی ہو جائے. ایک پورا سر نیٹ ورک ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ, اٹس انٹائر نیٹ ورک. پھر اس کے علاوہ اب NCCI نے پوری ہیرارکی چینج کر دی ہے, جو ڈائریکٹرز تھے ان کے ٹرانسفر کر دیے. اس میں کوئی آنیسٹ لوگ تھے ان کو بھی چینج کر دیا کہ نہیں بھائی سارا ڈپارٹمنٹ بدلے گا. اس کا مطلب امپیکٹ تو بہت پڑا سر ڈیفینیٹلی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی طرح ہی چیزوں کو آنا چاہیے سامنے, انفولڈ کرنا چاہیے, انسان کو دلیر ہونا چاہیے. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, سزا ملنا ہونا ایک علیحدہ بات ہے, بیہائنڈ دا بارز ہونا ایک علیحدہ بات ہے. دا فیکٹ کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے اس کو ایکسپلائٹ کرے تھے اس پوزیشن میں ہی وہ اب نہیں ہے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ نہیں, دس آل کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ اروپ جتوئی ایز ویل. بالکل ڈیفینیٹلی, انہوں نے ہمیں بتایا, ہم تو ورنہ سمجھتے تھے کہ یہی ادارہ ہے, بالکل یہاں سے نوٹس آ گیا تو بالکل بس بات ختم ہے. ہاں بہت سر, اور یہ نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کسی اللہ معاف کرے کسی ادارے کے خلاف یہاں اسٹیٹمنٹ نہیں دینے لگی, لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو جو کسی جگہ پہ یا کسی آفس پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اگر وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے ایک عام حیثیت اور ایک عام شہری ہونے کے ناطے ہمارے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اس کو, نہیں سر میں وہی بات بتا رہی ہوں, کوئی بھی ادارہ ہو اس میں کوئی بھی بیٹھا انسان ہو جو ایک عام انسان کو, سر دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو دے سکتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے. میں نے تو بہت پرو بونو کام کیا ہے اور مجھے پتہ ہے وہ بیچارے کس طرح ایکسپلائٹ ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کی خواتین کس طرح ایکسپلائٹ ہوتی ہیں, اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں. اور سب سے زیادہ خواتین کے کیسز یہاں پہ جاتے ہیں. ویسے میں ان کی دلیری پہ حیران تھا, بہادری پہ. یہ پوری جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی جن کو ہتھکڑیاں لگی ہیں, جنہوں نے پوری NCCI کو بدنام کیا, کہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹر لیول کے افسر ہیں حشمت کمال صاحب, اینڈ ہی از ویری اپ رائٹ آفیسر. ان کے والد جو ہے وہ IG رہے, تو وہ بھی میرٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور حشمت کمال صاحب خود بڑے اپ رائٹ آفیسر ہیں, اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ کام کیا, اور انہوں نے میرا ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے کئی لوگ ٹرمینیٹ کیے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد NCCIA کی پوری ایجنسی میں, اتھارٹی میں تبدیلی بھی آ گئی ہے. تو اب امید ہے کہ ایسی غلطی سر وہی والی بات ہے. بس آخری بات اس پہ کہوں گی کہ جہاں پہ آپ کے پاس برے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے پاس اچھے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں, اور ہمیں یقین کرنا چاہیے. ہم مسئلہ یہ کہ ہم بھی نا ایک, سر ہماری پاکستانی عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا یہاں سے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا.
پڑے جائیں گے, مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا, ڈر جاتے ہیں. سر دیکھیں, ڈرنے والے تو پھر ان کے پاس بھی تھے. ڈرایا تو آپ نے ایک بندہ جس کا اندر ہو, ایک بات ہے, ٹھیک ہے, فیملی ان کی آلریڈی اتنی ولنریبل ہوئی ہوئی ہے, اس کے باوجود اگلا انسان کہہ رہا ہے میں نے تو اب آ رہا ہے یا پا رہا ہے, اب میں نے یہ چیز کرنی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ پھر یہ اسٹیپ لے لو, اور آپ کے تو دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو کامیاب کر دیتا ہے کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا. اچھا, اگر کوئی ایلیگیشن لگے یا کسی قسم کا کوئی ادارہ بلائے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دفاع کرنا چاہیے. سر بالکل دفاع کرنا چاہیے, اگر آپ حق پہ ہیں. اور لائر سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. بالکل نہیں سر, بالکل بھی نہیں. بینگ اے لائر آئی ایم سیئنگ دس تھنگ, اگر آپ حق پہ ہیں, آپ سچ پہ ہیں, آپ کو کسی پولیس آفیسر سے, کسی لائر سے, کسی جگہ سے نہیں. یہ ادارے آپ کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں. اگر یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو اپنے کام کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, اور ان کو خود ہی اپنے آپ سے بھی پہلے نفرت ہونی چاہیے. وہ علیحدہ بات ہے, غیرت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, لیکن چلو جن میں ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, ان کو خود ہی ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے یا چاہے وہ کوئی انسان بھی ہے. اچھا, ڈیکی بھائی کا کوئی نام نو فلائی لسٹ میں, پی این اے لسٹ میں نہیں تھا؟ سر ان کا پہلے, اچھا یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے, نہیں تھا ان کا. ان سے کو پہلے انہوں نے کوئی سر وہ جی وہ چائنا ہو کے آئے تھے سر, آئی تھنک وہ جون میں چائنا ہو کے آئے تھے, اگست میں یہ ان کو کیا گیا تھا, لیکن جون کے بعد ان کا نام ایڈ ہو گیا تھا. جون کے بعد جب وہ چائنا سے واپس آ گئے تھے تب ان کا نام انہوں نے ڈال دیا تھا, PCL یہ پاکستان کنٹرول لسٹ جو آئی تھنک آپ کی ہے, اس میں انہوں نے ڈال دیا تھا ان کا نام. اس کی وجہ سے ہی ان کو پھر وہاں پہ روکا گیا تھا اور مزید اس چیز کے اوپر کام کیا. اچھا میڈم, آج کل یہ بڑے کیسز آ رہے ہیں کہ نو فلائی لسٹ میں نام ڈال دیا, ابھی سہراب برکت ان کو بھی گرفتار کیا NCCI نے. جی جی, تو کیا ریمیڈی اختیار کرنی چاہیے اس قسم کے کیسز جب ہو جائیں؟ ابھی علی ضیاء صاحب نے جو کیپٹن ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ, یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں FIA کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے ایک میسج دیا ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں, اگر آپ میرٹ پہ ہیں, اگر آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے تو اس قسم کا کوئی نام نہیں ہوگا. انہوں نے بلکہ سرزنش کی ہے ان حکام کی. تو کیا کرنا چاہیے, ریمیڈی کیا ہونی چاہیے اس میں؟ سر دیکھیں, میں ایک سیدھی سی بات بولوں گی کہ اگر آپ کا نام کسی چیز میں ڈال دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ظاہری سی بات ہے آپ ایک اپلیکیشن اپنے لیے درج کریں گے, اور آپ جو ریکوزٹ ادارہ ہے جس نے یہ کیا ہے, اب NCCI بھی ہو سکتی ہے, FIA بھی ہو سکتی ہے, پولیس بھی ہو سکتی ہے, جو یہ چیز کر رہا ہے, یا جس نے بھی جس پرپز کی وجہ سے آپ کے اگینسٹ یہ کام کیا ہے, کیونکہ کوئی وارنٹ ظاہر ان کے پاس ہوگا, ظاہری سی بات ہے کوئی ان کے پاس شواہد ایسے موجود ہوں گی جس کی بیسس کے اوپر کیا ہے, تو آپ ریکوزٹ ادارے کے پاس جائیں, آپ اپنی اپلیکیشن درج کریں اور آپ ان کو ریزن دیں, اور اس کے بعد جب تک آپ کا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سون پاسبل وہ ٹرائل آپ کا وہ میٹر ریزالو ہونا چاہیے. لیکن نان دی لیس اس میں ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ سر کچھ ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اگین جس کی وجہ سے ان کو روکا گیا ہے کہ انہوں نے ٹریول نہیں کرنا, اس میں کوئی نہ کوئی تو چیزیں ہوں گی نا ایسی, ظاہری سی بات ہے. وہ ایلیگیشن جو ہوتا ہے تو اس ایلیگیشن کو بھی آپ نے ڈس اپروو پہلے کرنا ہے, تو وہ تو ظاہری سی بات ہے, آئی ایم ویری آنیسٹ سر, وہ ٹرائل میں ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ صرف ہمارا لا ہے, یہ پوری دنیا کا کام نہیں, تو پوری دنیا میں تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے پہلے ہی کہ میں ابھی یہی بات کہہ رہی تھی, میں یہی بات ابھی آپ کو کہنے لگی تھی, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, یہی بات کہ ایٹ لیسٹ بندے کو پہلے پتہ تو ہونا, کیونکہ سر نوٹس سرو ہی نہیں ہوا نا, تو پتہ کیسے چلنا تھا کہ یہ چیز چل رہی ہے, کہ جیسے وہاں پہ کہ بس آپ بیٹھے ہاکس ایسے آپ بیٹھے ہو کہ بس میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے بس, بالکل, بس اور وہ آئے گا اس کو اس وقت پتہ چلے گا میں اب ٹریول نہیں کر سکتا جی, اور وہ بھی ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ, اور وہ اپنی سب چیزیں آپ کو شو کر رہے ہیں کہ بھائی میں بھاگ نہیں رہا ہوں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, سینئر صحافی ہیں, فاروق شہباز وڑائد صاحب, وہ گئے کینیڈا, واپس آئے تو ان کو روک لیا کہ تو آپ تو فلائی نہیں کر سکتے. ان کو وہاں پہ 3 گھنٹے ویٹ کروایا, حالانکہ 15 دن مطلب وہ واپس آ گئے. اسی طرح اگر میرا نو فلائی لسٹ میں نام ہے تو ادارے کی رسپانسبلٹی اتنی تو ہے کہ کم از کم آپ کو بتائے, اور آپ کو اس چیز کا شعور اور علم ہونا چاہیے. میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے بعد ایئرپورٹ جاؤں. سر آپ دیکھیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہ آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں. تو اس کیس میں یہ نقطہ بھی اٹھا سکتے ہیں سر, بالکل ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ وہ سارا یہ نوٹس سے ہی لنکڈ ہے نا, یہ ساری بات نوٹس سے ہی لنکڈ آ جاتی ہے کہ جب وہ ان اویئر تھے تو بات ہی ختم ہو گیا. کہ نوٹس سرو ہوتا, بات کرتے, تو پھر انہیں پتہ چلتا نا, اچھا یہ چیز اب چل رہی ہے, شاید وہ اس معاملے کو اسی وقت ہی ریزالو کر کے اپنی چیزیں اپنی بہتر بنا لیتے. سر یہی تو ساری بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, اسی پوڈ کاسٹ میں آخر میں وہ بات کرنا چاہوں گا جو ابھی جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, اس پہ بڑا واویلا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ, اور لبرلز کئی میدان میں آ گئے ہیں. ویسے تو مطلب آن گراؤنڈ جو چیزیں لا آف لینڈ کے مطابق چلنے چاہیے, تو انہوں نے تو لا آف لینڈ کے مطابق ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, ریمارکس دی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو فساد کی جڑ ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ ہے, اور اسی کی وجہ سے نور مقدم کیس کے حوالے سے ریمارکس دی. اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سر دیکھیں, میں
سمپل اس بات کے اوپر یہ کہوں گی کہ لیو ان ریلیشن شپ کو نا پہلی بات آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ہی کہ وہ اتنے عرصے سے ساتھ رہ رہے تھے, ان کا مطلب وہ اکٹھے تھے. اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے لوگوں کی وٹنسز موجود ہوتے ہیں, ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. آخر آپ کہیں نہ کہیں تو ایک انسان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے نا, ہوا میں تو نہیں رہ رہے. اس کے ارد گرد نیبرز موجود ہیں, اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں, یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب دیکھیں جہاں تک لیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ہے, اگر میں یہ بات کروں سر ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں, اگر ہم وہی آپ کی والی بات لا آف دا لینڈ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس چیز میں اس کو غلط کہا جائے گا. میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں. لیکن ہاں یہ صرف دعویٰ کر دینا کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ میں اور اصل میں ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات ایٹ لیسٹ بتانی پڑے گی کہ ہم نے کسی کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے آئے ہیں اور پھر ہم نے اس کو لیو ان بنایا ہے, یا واقعی ہی وہ انسان اپنی مرضی سے آیا ہے اور وہ اتنے عرصے تک میرے پاس رہ رہے. لیکن اگر آپ لا آف دی لینڈ بولے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے خلاف جائیں, بالکل نہیں جانا چاہیے سر. ہمارا ایک ریلیجن ہے, ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے. نارمز ہیں, ان کو بالکل فالو اپ کرنا ہے. لیکن اس کی حقیقت میں جانا ضروری ہے کہ اس سچویشن میں کیا ہوا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, میں اب مزید اس کیس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ظاہر ہے وہ یعنی کچھ عورتیں مردوں کو اس حد تک ایکسپلائٹ کر دیتی ہیں کہ وہ تشدد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سر دیکھیں میں خالی عورتوں میں خالی آدمیوں کی بھی بات نہیں کروں گی, عورتوں کی بھی, لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں آدمیوں کا بھی بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بالکل کیا جاتا ہے. جو می ٹو موومنٹ تھی اٹ واز اباؤٹ دیٹ. خالی وہ عورتوں کے لیے نہیں نکلی تھی, وہ آدمیوں کے لیے بھی تھی. لوگوں نے اس کو خالی, وہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے, ہم خالی ہر چیز کو عورت مارچ سے لے کے ہر چیز کو ہم عورتوں پہ بنا دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی ہے سر. اسی طرح کے ایک کیس تھا, وہ تو ہے کیس سے نکلتا ہے کہ کئی آدمیوں کو عورتیں جب کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی پروفیشنل ڈیکورم میں کام کرتے ہیں, ورک پلیس ہراسمنٹ بالکل ہوتی ہے, لیکن اس چیز کو آدمیوں کے خلاف بھی یوز کیا جاتا ہے ٹو گیٹ پروموشن, ٹو گیٹ ہائر جابس اینڈ ٹو گیٹ پیڈ مور. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو بہت اب اس چیز سے ڈرتے بھی ہیں کہ بھائی خام خواہ اگلی ہمارے اوپر الزام نہ ڈال دے یہ بات کا. تو وہ پھر اس میں بندہ پھر ایک نکلتا ہے, دوسرا نکلتا ہے, تیسرا نکلتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈسکریمنیشن خالی عورتوں کے لیے ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہمارے یہاں ہی ہے, باہر تو نہیں ہے سر. نہیں, باہر بھی ہے. آپ کی سوچ ہے کتنی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک وقار دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی آنیسٹ بات بتاؤں گی, ہمارے یہاں پہ قوانین موجود ہیں عورتوں کا دفاع کرنے کے لیے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. لیکن نن دی لیس ہمارے معاشرے میں, جیسے ابھی آپ نے بتایا, کچھ ایسے گیدڑ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ہونے نہیں دیتے, اور ان کی وجہ سے ان کو بھی ان کے حق نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. سر میں ریپ کیسز دیکھتی ہوں, اور میں ان پہ دیکھتی ہوں جو ان کا ریپ کے بعد ان پہ تیزاب بھی پھینکا جاتا ہے, ان کے ہاتھ پاؤں بھی توڑے جاتے ہیں, ان کو مفلوج کیا جاتا ہے, ان کے اندر سے وہ جنس بھی ختم کی جاتی ہے. میں نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں, خالی عورتوں میں نہیں, بچوں میں بھی, لڑکوں میں بھی. اور سر ود آل ڈیو رسپیکٹ, اس پہ ہم کبھی دوبارہ کریں گے, اور میں آپ کو چیزیں بھی بتاؤں گی کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ باہر بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ادارے پہ ریلائی کر کے چیزوں کو لے کے چل رہے ہو نا, تو پھر آپ کو یقین ہے آپ کو انصاف ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ادارے ہمیں انصاف دیتے نہیں ہیں, ٹائم ہر جگہ پہ لگتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ ان پروسیس لے کے چل رہے ہوتے ہو. جیسے سر ہمارے کچھ ورکنگ انوائرمنٹس ہوتے ہیں. اب اگر ایک مثال کے طور پہ ابھی میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں, آئی ایم شیور یہاں کے بھی کچھ ورک ایتھکس ہوتے ہوں گے کہ یہ لڑکیوں کا ہے, یہ لڑکوں کا ہے, یہ باتھ روم میں یہ لڑکوں کا باتھ روم ہے, لڑکیوں کا, یہ بیسک چیزیں, ٹھیک ہے, کہ جب آپس میں کام کرنا ہے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا ہے, زیادہ ایک دوسرے کو مطلب نہیں کرنا, زیادہ وہ نہیں فرینڈلی بیہیو نہیں کرنا ہوتا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں پہ اگر کوئی عورت, میں سر اپنی ایگزامپل دیتی ہوں, جب آپ زیادہ فری نہیں ہوتے ہو نا تو کیا چاہتا ہے, اچھا ہے بڑی ڈاڈی ہے, چھڈو انہوں نے, نہیں یار انہوں نے چاوا سے بلاؤ, انہوں اتھے ہی رہن دو, بڑی سڑیل جی کی ہے. ہمیں اپنی لمٹس کا اور لائنس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بات ہے عورت کو اپنی لمٹس کا, بالکل. اچھا ان عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ ہنی ٹریپ والے جو کیسز ہیں, ہمارے ہاں اکثر ایف آئی آرز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں عورت اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹی ایف آئی آرز درج کروا کے بعد میں پیسے لے کے صلح کر لیتی ہے. بالکل. اور بہت سے کیسز تو ڈی آئی جی صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر اس قسم کے کیسز آ جائیں تو الٹا عورت پہ ایف آئی آر ہو. بالکل ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ہوتا ہے ایسا پاکستان سر, ہوتا ہے, پرومس ہوتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جن میں اگر کوئی ورک پلیس, کیونکہ زیادہ تر ورک پلیس ہراسمنٹس ہوتے ہیں, ان میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے اور پروف ہو جائے, میں دوبارہ بولوں گی, پروف ہو جائے, کوئی وٹنسز اس میں موجود ہوں, آپ کے واٹس ایپ چیٹس ہوتے ہیں, آپ لوگ, ہم ایک عام انسان جب کسی سے ملنے جا رہا ہے, بات کر رہے ہیں, بڑے سارے ایسے بیشتر چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. آپ وہ سامنے ایز این ایویڈنس رکھتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا, اس نے مجھے کہا تھا, یہ مجھے ایسے کر رہا تھا, اور یہ بندہ میرے پہ, یا تو بندہ یا بندی جو بھی ہے اس میں, یہ میرے جو اپنے آپ پہ انفورس کر رہا تھا, اس وجہ سے یہ چیز ہے. تو پھر اگر وہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو ڈیفینیٹلی, اور ہونا بھی چاہیے سر. ہم کیوں, جب ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں
تو پھر دونوں میں برابری ہونی چاہیے نا, بالکل ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک بیرسٹر یو. امرت شیخ صاحبہ, آج آپ نے وقت دیا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اظہار کیجیے گا.